अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार इमरान खान पर इतना जुल्म सितम करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान को रिलीफ दे दिया गया और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला सुनाया गया। इस पर भी नून लीग वालों की चीखें निकल रही हैं। नून लीग की तरफ से इतनी चीखों पुकार क्यों की जा रही है और इमरान खान की सेहत के हवाले से जो उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला सुनाया गया है, इसके खिलाफ नून लीग वालों ने नजरसानी की अपील क्यों की है? इस हवाले से हामिद मीर ने नून लीग के पीछे की बदनीयती और इनकी मुनाफकत को एक्सपोज कर दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला क्या आया, हुकूमत की सफ़ों में खलबली मच गई और जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने मुतज़ाद बयानात देने शुरू कर दिए और इन मुतज़ाद बयानात से जो पार्लियामेंट है उसकी साख पहले ही मजरू थी, मज़ीद मजरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा सिंपल सा हुक्म था, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है जी। और सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब, इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को सामने रख कर ये हुक्म दिया गया है कि इनको न सिर्फ इनकी एक बहन से मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए, बल्कि इनको इस्लामाबाद का जो अल-शफा हॉस्पिटल है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाए और इनका तिब्बी मुआयना किया जाए। बस ये एक फ़ैसला है और इस फैसले ने ऐसी खलबली मचाई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीरों और अरकान पार्लियामेंट जो हैं उनके दरमियान कोई बात उनकी मैच नहीं कर रही है एक दूसरे से। एक सीनियर मिनिस्टर हैं तारिक फजल चौधरी साहब, बड़े रीज़नेबल आदमी हैं। कौमी असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने कहा जी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया बड़ा खुशाइंद है और हम इस फ़ैसले पे मनोएन अमल दरामद करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा जी बड़ा बैलेंस्ड फ़ैसला है और इस फ़ैसले पे अमल दरामद होगा। लेकिन ये जो वज़रा हैं इनके बयानात के थोड़ी देर के बाद ही वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने ऐलान किया कि नहीं जी, हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील दायर करेगी और आज ये अपील दायर भी हो गई। और ये जो दायर शुदा अपील है, ये अपील भी मेरे सामने है और ये जो अपील है इसका जो सफ़ा 5 है, इसमें सिर्फ एक लाइन है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कहा यह गया है जी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है इमरान खान को, ये कानून के मुताबिक नहीं है और इस किस्म का रिलीफ अगर एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को दिया जाएगा, if the interim order is not recalled, it will open a floodgate of prisoners seeking similar relief which under the prevalent law cannot be granted. अब आप ज़रा ये सोचें कि क्या ये पहली दफ़ा किसी अदालत ने किसी सज़ा याफ्ता कैदी को जेल से हस्पताल जाने का हुक्म दिया है? मैं आपको ऐसी दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ, अदालतों के दर्जनों फ़ैसले हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला जिस ग्राउंड पर दिया है वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ अदालतों के साबका फ़ैसले भी मौजूद थे, पुराने फ़ैसले भी मौजूद थे और ये बाकायदा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इमरान खान के वकला जो हैं उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं। अब वो जो साबका फ़ैसले थे वो क्या थे कि जनाब अदालतें जो हैं उन्होंने एक सज़ा याफ्ता मुजरम नवाज़ शरीफ जो है उसको भी जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। फिर उसके बाद एक और अदालत ने एक सज़ा याफ्ता मुजरम नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल से सीधा लंदन के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। अब कुछ वफाकी वज़रा कह रहे हैं जी कि ये जो है ना फ़र्क है जी, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं जनाब उनको जब जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था पाकिस्तान में तो वो एक सरकारी अस्पताल में आए थे। लेकिन क्या लंदन के जिन हॉस्पिटल्स में नवाज़ शरीफ साहब की ट्रीटमेंट हुई थी 2019 में, वो कोई सरकारी अस्पताल थे? मुझे अभी भी एक अस्पताल याद है जहाँ पे मैं ख़ुद गया था
نواز شریف صاحب کی عیادت کرنے کو، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، اور پھر 2019 میں نواز شریف صاحب کو جب یہاں سے سیدھا ایئر ایمبولنس کے ذریعے بھجوایا گیا لندن، تو وہاں پہ وہ 2 ہاسپٹل تھے نا، جو ایک کا نام تھا گائز ہاسپٹل اور دوسرا تھا لنڈن برج ہاسپٹل. یہ دونوں ہاسپٹل بڑے ہی ایکسپینسو ہیں. اخراجات نواز شریف صاحب نے خود برداشت کیے تھے. تو جو سپریم کورٹ نے عمران خان کو جو ریلیف دیا ہے، اس فیصلے میں بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو شفا ہاسپٹل ہے، اس میں جتنے بھی ایکسپینسز ہوں گے، خرچہ ہوگا، وہ قیدی یا اس کی فیملی برداشت کرے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے رینکس میں، ان کی صفوں میں اتنی کھلبلی کیوں مچ گئی ہے؟ ایک سینیٹر صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، وہ نواز شریف کے خلاف ایک اور سازش شروع ہو گئی ہے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جناب اب عمران خان جو ہے اس کو یہ ہاسپٹل سے اس کے گھر بھیج دیں گے. تو یہ اب ان کی فلائٹ آف امیجینیشن ہے، ان کے تخیل کی پرواز ہے. شاید وہ یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کو العزیزیہ کیس میں جب نیاب عدالت نے 7 سال قید کی سزا دی، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کو جیل سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے. اور اس کے بعد پھر میڈیکل رپورٹس آئیں، اور ان میڈیکل رپورٹس کو دیکھ کے تو پنجاب کی جو ہیلتھ منسٹر تھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ پریشان ہو گئی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو نواز شریف صاحب بڑے بیمار ہیں، ان کو علاج کے لیے باہر بھیج دیں. اور یہاں تک کہ جب پھر عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں اس پر ڈسکشن ہوئی، تو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیومن رائٹس کی منسٹر تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جی نواز شریف بہت بیمار ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم پہ بلیم آ جائے گا. تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا، اور لیکن عدالت کے فیصلے کے ذریعے بھیجا. بعد میں کیا ہوا کہ جب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، عدالت نے کہا تھا آپ صرف 4 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں، علاج کرا کے واپس آ جائیں. وہ واپس نہیں آئے، اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد کیا ہوا کہ مسلم لیگ نون جو ہے، اس نے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی ایکسٹینشن کی حمایت کر دی. تب ہمیں سمجھ آئی کہ گیم کیا تھی. اور وہ جو نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس تھیں، ان کے بارے میں ابھی وہ پیپلز پارٹی کے ایک شرارتی سے ایم این اے نبیل گبول صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کنکاکٹڈ رپورٹس تھیں. ان کا الزام ہے کہ عمران خان کی رپورٹ بھی ایسی ہی ہے. لیکن یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ نے جن میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر عمران خان کو ہاسپٹل بھیجنے کا حکم دیا ہے، ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. لیکن میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی صفوں میں اتنی کھلبلی کیوں مچی ہوئی ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طریقے سے ہم باہر گئے تھے، اسی طریقے سے عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ باہر آ گئے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، عمران خان صاحب پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتے. ان کے کچھ جو ساتھی ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی خان صاحب کو بھی ایسی ہی ڈیل آفر ہوئی تھی کہ آپ بھی لندن جا سکتے ہیں، لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا. یہ خان صاحب کے کچھ ساتھیوں کا دعویٰ ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے عمران خان کو ریلیف دیا ہے، یہ صرف میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر نہیں دیا. کچھ اور بھی گراؤنڈز تھیں، کچھ پرانے عدالتوں کے فیصلے تھے جو عمران خان کے وکیلوں نے جمع کروائے. اس میں ایک فیصلہ تو یہ تھا جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کو جیل سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، پھر ہاسپٹل سے ان کو لندن منتقل کر دیا گیا. پھر ایک اور فیصلہ تھا جی کہ مریم نواز جو ہیں، ان کو نواز شریف سے ملاقات کی اجازت دی گئی. نواز شریف جیل میں تھے، ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی. مریم نواز نے عدالت سے رابطہ کیا، عدالت نے حکم دیا کہ مریم نواز کی نواز شریف سے ملاقات کروائی جائے. تو جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے یہ سارے پرانے عدالتی فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائے ہیں. اسی طرح آصف زرداری صاحب کو جو جیل میں فیسلٹیز دی گئی تھیں، وہ بھی ایک عدالتی فیصلہ تھا. وہ بھی پرانا عدالتی فیصلہ عمران خان کے وکلا جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ عمران خان کے جو وکلا ہیں، انہوں نے 14 جو انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں جو اپنے مختلف ممالک کی کرکٹ ٹیموں کے کپتان تھے، تو ان کی ایک اپیل تھی کہ جی جیل میں عمران خان کو میڈیکل فیسلٹیز فراہم کی جائیں. تو
تو یہ بھی لگائی گئی ہے سپریم کورٹ کو جو ڈاکومنٹس دی گئی ہیں نا, تو ان ڈاکومنٹس میں یہ بھی ایک لگائی گئی ہے. اب اس میں یہ اپیل تھی جو یہ آسٹریلیا کی ٹیم کے سابق کپتان تھے گریگ چیپل, انہوں نے ڈرافٹ کی تھی اور اس پہ سائن کیا تھا سنیل گواسکر نے جو انڈیا کے سابق کپتان ہیں, کپل دیو نے جو انڈیا کے سابق کپتان ہیں, پھر اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز کے کپتان تھے کلائیو لائڈ, انہوں نے اس کو سائن کیا تھا. انگلینڈ کے سابق کپتان ناصر حسین صاحب ہیں, انہوں نے سائن کیا. ایلن بارڈر, مائیکل ایتھرٹن, مائک بریئرلی انگلینڈ کی ٹیم کے سابق کپتان, ڈیوڈ گاور, جان رائٹ, کم ہیوز اور بلنڈا کلارک, ان سب نے سائن کیا تھا. اور یہ جو اپیل ہے, یہ جو پٹیشن ہے, یہ بھی سپریم کورٹ کو دی گئی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بہت سی ڈاکومنٹس کا حوالہ دیا ہے جن کو سامنے رکھا ہے سپریم کورٹ نے. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں, عمران خان کو آپ نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ منتقل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ حکم قانون کے خلاف ہے. تو حکومت کہہ رہی ہے جی کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ غیر قانونی ہے. آپ کو میں نے لائن پڑھ کے سنا دی ہے. اب اس کی جو کھلبلی مچی ہوئی ہے اس فیصلے کی وجہ سے, اس کی 2-3 اور بھی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو تھوڑے دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ اب شہباز شریف کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, تو شاید وہ الٹی گنتی ہماری شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ تو بلاول صاحب نے ایک آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اس میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ایک بیان دیا تھا. اس کے بیان دے کے پھر وہ کچھ دن کے لیے خاموش ہو گئے, پاکستان سے باہر چلے گئے, اب وہ واپس آ گئے ہیں. تو بلاول صاحب جو ہیں ان کے بیان کے علاوہ ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی, اور وہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل خان آفریدی, انہوں نے 27 ستمبر کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دی ہے. اور اس کے علاوہ نئے صوبوں کی ایک بحث بھی شروع ہو گئی ہے. اب یہ جو نئے صوبوں کی بحث ہے, بظاہر یہ ہماری جو فیڈرل کیبنٹ ہے یا پارلیمنٹ ہے وہاں پر تو یہ بحث ابھی شروع نہیں ہوئی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں بحث شروع ہو چکی ہے, سیمینارز ہو رہے ہیں, کانفرنسیں ہو رہی ہیں, ان کی بڑی زبردست کوریج ہو رہی ہے. اور مسلم لیگ نون کی کوئی کلیئر پوزیشن نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کوئی کلیئر پوزیشن نہیں لی. حکومت کے 2 وزراء حمایت کرتے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے, 2 وزراء کہتے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طرح عمران خان کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, تو طارق فضل چودھری صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو اس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کریں گے, اور انہوں نے نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی. اسی طرح جو نئے صوبوں کا مسئلہ ہے اس پہ حکومت کے جو وزراء ہیں, رضا یاد حراج صاحب ہیں, سردار یوسف صاحب ہیں, عقیل ملک صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی بڑا اچھا جناب, بہت اچھا کام ہے جی, نئے صوبے بنائیں جی, بننے چاہیے جی. رضا یاد حراج کہتے ہیں جی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیں, سردار یوسف صاحب کہتے ہیں جی ہزارہ کو صوبہ بنا دیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی بھائی ابھی تک تو ڈسکشن ہی کہیں پہ نہیں ہوئی, نہ کیبنٹ میں نہ پارلیمنٹ میں, تو ہم صوبے کہاں سے بنا دیں. تو حکومت جو ہے اس کے وزراء ایک پیج پہ نظر نہیں آتے, ایک ایشو پہ نہیں, بہت سے ایشوز پہ. اور یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ایک وزیر کہہ رہا ہے فلور آف دی پارلیمنٹ پر کہ جناب ہم اس پہ منون عمل درآمد کریں گے, دوسرا کہتا ہے نہیں ہم ریویو پٹیشن دائر کریں گے, اور انہوں نے دائر کر دی. اب کیا عزت رہ گئی قومی اسمبلی کی بھی اور اس وزیر کی بھی, اور پوری پارلیمنٹ کی اور پوری حکومت کی کیا عزت رہ گئی کہ وزراء جو ہیں ان کے بیان آپس میں نہیں ملتے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے. تو عرض میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ پہلی دفعہ نہیں دیا گیا. پہلی دفعہ کسی سابق وزیر اعظم کو یا سیاسی قیدی کو عدالت نے ریلیف نہیں دیا, اس کو پہلی دفعہ جیل سے ہسپتال منتقل نہیں کیا. مثال میں نے آپ کو دے دی, نواز شریف صاحب کو بھی ایسی ریلیف ملی تھی, لیکن وہ بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ دیکھیں ایک سازش شروع ہو گئی ہے نواز شریف کے خلاف. ریلیف مل رہا ہے عمران خان کو اور کہہ رہے ہیں جی سازش شروع ہو گئی ہے جی نواز شریف کے خلاف. اچھا, اب میں نے آپ کو فیکٹرز بتائے ہیں, ریزنز بتائی ہیں, کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. تو مسلم لیگ نون نے نئے صوبوں پہ کوئی کلیئر پوزیشن نہیں لی ہوئی, اور پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کلیئر پوزیشن لے لی ہے, اور پیپلز پارٹی کہتی ہے جی کہ ہم سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے اس معاملے پہ. ایسا لگ رہا ہے کہ
کچھ وزیر جو ہیں وہ نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں، کچھ وزیر نئے صوبے نہیں بنانا چاہتے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو نئے صوبے بنانے کی حمایت کر رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، جو نئے صوبے بنانے کی مخالفت کر رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں۔ بہرحال تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو محسن نقوی صاحب نے ایک بیان دیا تھا نا کہ یہ سسٹم چل نہیں رہا، اب یہ جو وزراء کے متضاد بیانات ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سسٹم واقعی نہیں چل رہا، اور سسٹم جو ہے وہ بار بار کہیں پھنس جاتا ہے اور سسٹم کو چلانے کے لیے دھکا لگانا پڑتا ہے۔ تو ایک اور بھی ایشو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو عمران خان کو ریلیف ملا ہے یہ ان کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا، 3 سال تک وہ جیل میں رہے، پھر ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا اور ان کو 2-3 دفعہ پیمز اسلام آباد میں لایا بھی گیا، ان کا چیک اپ بھی ہوا، لیکن اب ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ان کو بھیجا گیا ہے۔ تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے کچھ ایسی ڈاکومنٹری ایویڈنس آ گئی تھی جس کو وہ اگنور نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ماضی میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان اور بہت سی جو عدالتیں ہیں وہ اسی طریقے سے بہت سے پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیف دیتی رہیں۔ تو ایک کوشش کی گئی ہے کہ نہ صرف ایک سیاسی قیدی جو ہے اس کو جو ایک اس کا حق ہے اس کو حق دیا جائے، بلکہ کچھ سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی، اس کی جو ساکھ ہے اس کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا کیا ہوا آپ کے ہمسایہ ملک بھارت میں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے ریمارکس دیے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ کاکروچ ہیں اور یہ کاکروچوں کی طرح آ جاتے ہیں، ڈگریاں لے کے نوکریاں مانگتے ہیں۔ تو بھارت میں ایک کاکروچ موومنٹ شروع ہو گئی، کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے لوگ جو ہیں، نوجوان جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ لوگ یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جوڈیشری، میڈیا، بیوروکریسی، تمام جو ادارے ہیں ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کافی مجروح ہو چکی ہے۔ نوجوان پاکستان چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بھاگ چکے ہیں۔ تو جو پاکستان سے نہیں بھاگ سکتے ان کو اگر پاکستان میں انصاف نہیں مل رہا اور ان کو اپنے ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے تو کہیں یہ بھی سڑکوں پہ نہ آ جائے، پاکستان میں بھی کاکروچ موومنٹ نہ شروع ہو جائے۔ تو یہ بہت سے میں آپ کو فیکٹرز بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیں پریشان نظر آتی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے ایک وزیر ایک بیان دے گا، دوسرا وزیر دوسرا بیان دے گا اور آپ کی صفوں میں کھلبلی نظر آئے گی، آپ سپریم کورٹ کے ایک لیگل فیصلے کے پیچھے سے کوئی سازش تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کہیں گے جناب اپنی ریویو پٹیشن میں کہ یہ جو آرڈر ہے آپ کا یہ غیر قانونی ہے، تو اس سے اس تاثر کو تقویت ملے گی کہ آپ عمران خان سے بہت خوف زدہ ہیں، اور اب آپ کے خوف میں اس لیے اضافہ ہو گیا ہے کہ اب آپ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں۔ ایک تو وزراء کے بیانات ایک دوسرے سے نہیں ملتے، دوسرے جو حکومتی الائز ہیں ان کے بھی آپس میں کافی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، اور صرف آزاد کشمیر کا الیکشن نہیں، نئے صوبوں کے مسئلے پہ بھی یہ جو اتحادیاں ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہے۔ اب MQM پاکستان جو ہے وہ حکومت میں شامل ہے اور خالد مقبول صدیقی صاحب بھی وزیر ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب بھی وزیر ہیں، اور پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے خلاف بیانات دے رہی ہوتی ہے، اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون بہت پریشان ہے، اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا گیا تھا العزیزیہ کیس میں، تو کچھ عرصے کے بعد وہ جیل سے ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل سے لندن چلے گئے، لندن سے پھر پاکستان واپس آ گئے، پھر تمام کیسز ختم ہو گئے، آج کل وہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا پاکستان کی تاریخ میں بار بار ہوتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے، تو کہیں پاکستان کی تاریخ دوبارہ اپنے آپ کو نہ دہرا دے، اور کہیں نواز شریف کی طرح عمران خان بھی اب جیل سے ہاسپٹل آ رہے ہیں تو ہاسپٹل سے وہ اپنے گھر چلے جائیں گے، پھر گھر سے وہ ریلیز ہو جائیں گے، ان کو بھی عدالتوں سے مکمل ریلیف مل جائے گا، کہیں وہ بھی باہر نہ آ جائیں۔ تو یہ خوف ہے، میں ان کے خوف کی بات کر رہا ہوں۔ فلائٹ آف امیجینیشن، تخیل کی پرواز،
تو اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ تحریک انصاف کے ساتھ اور دیگر اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات طے کریں, اور جو ریلیف عدالت نے دی ہے عمران خان کو, یہی ریلیف حکومت بھی دے سکتی تھی. اب ریویو پٹیشن اگر آپ دیکھیں کس نے فائل کیا ہے, چیف کمشنر اسلام آباد. حوالہ کیا دیا ہے اس میں, جن قوانین کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ قوانین جو ہیں ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے, تو اس میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ جناب یہ ریلیف تو آئی جی پی نے دینی تھی, انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے دینی تھی, تو اس سے تو ملی نہیں ہے کوئی بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت خود بھی یہ ریلیف عمران خان صاحب کو دے سکتی تھی, حکومت نے نہیں دی, تو عمران خان کے وکلا نے یہ ریلیف آخر کار سپریم کورٹ سے لے لیا. اب یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس پہ تحریک انصاف ماضی میں بڑی تنقید کرتی رہی ہے, تو اب اسی سپریم کورٹ سے ریلیف لے کے تحریک انصاف بڑی خوش ہے, اور بڑی اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف کے لیڈر کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم اس کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کریں گے. تو بات صرف اتنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ مسلم لیگ نون میں جو اتنی کھلبلی ہے, اتنی پریشانی ہے, یہ غیر ضروری ہے. بھائی یہ ریلیف اگر آپ خود دے دیتے ایک سیاسی قیدی کو, تو وہ عدالت نہ جاتا. اب عدالت میں آپ جا کے کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ریلیف تو جناب آئی جی پی نے دینی تھی, تو آپ کہہ دیتے آئی جی پی کو, آپ خود چلے جاتے نا, وزیر قانون خود چلے جاتے نا کورٹ میں, خود نہیں گئے, ریویو پٹیشن میں خود نہیں گئے. چیف کمشنر صاحب کو, ایک بیوروکریٹ کو آگے لگا دیا. کمزوری, اسے کہتے ہیں کمزوری, اسے کہتے ہیں اخلاقی جرأت کا فقدان. آپ سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش بھی نہیں ہیں, نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کر رہے ہیں, اور کوئی حکومت کا وزیر جو ہے اس میں اتنے گٹس نہیں ہیں کہ خود ریویو پٹیشن دائر کرے, اور ایک بیوروکریٹ کو آگے لگا دیا. تو یہ ایسی حکومت جو ہے اس کو اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ حکومت اس سسٹم کو چلا پا رہی ہے. اس طریقے سے تو سسٹم نہیں چلے گا, بار بار دھکا لگانے سے سسٹم نہیں چلے گا. تو بہتر یہی ہے کہ آگے آنے والے وقت میں عمران خان نے عدالت سے جو ریلیف حاصل کرنی ہے وہ حکومت اسے خود ہی دے دے, ورنہ یہ پاکستان ہے, پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ناظرین, یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب نواز شریف کے پلیٹلیٹس, سو کالڈ پلیٹلیٹس گر گئے تھے, اور نواز شریف کی بیماری کا بہانہ آج سب کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے. فیصل وابدہ کے مطابق جب نواز شریف کو بیمار ثابت کیا گیا اور ان کی جعلی رپورٹیں بنائی گئی, تب بھی نواز شریف کے پلیٹلیٹس نہیں گرے تھے, بلکہ کسی جانور یعنی کتے کے سیمپل لیے گئے تھے, اور اس میں پلیٹلیٹس کو کم دکھا کر جعلی رپورٹس بنائی گئی, اور آخرکار نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی گئی. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو عمران خان نے نہ ہی باہر جانے کی کوشش کی ہے, اور نہ ہی عمران خان کی طاقت پر حلقے کے ساتھ کوئی ڈیل چل رہی ہے, نہ ہی عمران خان جھکے ہیں اور نہ ہی آگے وہ جھکنے والے ہیں. یہ عمران خان کی طرف سے عوام کے ساتھ وعدہ ہے, لیکن اس وقت عمران خان کی صحت کافی حد تک خراب ہو چکی ہے. سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کی آنکھ کا ہے, لیکن دیگر مسائل بھی ہیں جس میں عمران خان کا بی پی ہائی ہونا ہے. ایسی صورتحال میں بھی عمران خان نے باہر جانا پریفر نہیں کیا, نہ ہی عمران خان نے یہ سوچا کہ میں یو کے بھاگ جاؤں یا امریکہ جا کر عیاشی کروں. لیکن اگر عمران خان کو ہاسپٹل جانے کی اجازت مل گئی ہے, یہ عمران خان کی بہنیں تھیں جنہوں نے عمران خان کی صحت کی تشویشناک حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی. آخرکار عمران خان کی رپورٹس دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت, یہ رجیم چینج والوں نے عمران خان کی صحت کی حالت بہت زیادہ خراب کر دی ہے, اور عمران خان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. یہی دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کا فیصلہ سنایا. اب نون لیگ والوں کو اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے. تو ناظرین, اگر نواز شریف اپنی جعلی رپورٹس بنوا کر ابروڈ جا سکتے ہیں علاج کے لیے, اور وہاں جا کر ڈیلز کر سکتے ہیں, ایسے انسان کو جو بالکل صحت مند تھا اسے قید تنہائی میں رکھ کر جان بوجھ کر بیمار کیا گیا, کیا یہ عمران خان کا حق نہیں کہ انہیں ہاسپٹل میں علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جائے؟ اگر نواز شریف لندن کے ایک مہنگے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں اور ڈیل کر سکتے ہیں, تو کیا عمران خان کو اتنا بھی حق نہیں کہ وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ہی ملک کے ہاسپٹل سے اپنا علاج کروا سکے؟ ناظرین, صاف بات یہ ہے کہ نواز شریف شروع سے ہی پیداوار ہی ظلم و بربریت کی ہے. نون لیگ کی حکومت ایسی جابر حکومت ہے جسے نہ ہی اللہ کا خوف ہے, یہ جتنا بھی ظلم کرتے جائیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. عمران خان کو سپریم کورٹ کی طرف سے جو ریلیف دیا گیا ہے اس پر عوام بہت زیادہ خوش ہے, اور عمران خان کی صحت کے لیے دعا گو ہے. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.